नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, तफ़सीर खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से 14वां पारा और इसके मज़ामीन आज की इस नशिस्त में पेश खिदमत हैं। इस पारे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरतुल हिजरात पर और दूसरा हिस्सा सूरतुल नहल पर मुश्तमिल है। सूरतुल हुजरात जो है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने 5 चीज़ें बुनियादी तौर पर बयान की हैं। नंबर 1, कुफार का आरजू, जब वो जन्नत वालों को देखेंगे तो उस वक्त जो आरजू करेंगे, इसका तज़किरा। नंबर 2, हिफाजत कुरान। नंबर 3, इंसान की तख्लीक। और नंबर 4, अल्लाह पाक की अपने बंदों को बिशारत और इसके ज़िमन में 3 अंबिया के किस्से। और नंबर 5, अल्लाह पाक के अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ। तो इन 5 मजमूनों में से जो पहला मजमून है वो है कुफार की आरजू। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, के अनकरीब ये कुफार खुद आरजू करेंगे काश के मुसलमान होते। यानी वो मंजर है जब मुसलमान जन्नत में जाएंगे, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम पाएंगे, जन्नत को देखेंगे, जन्नत के नज़ारों को देखेंगे, तो ये कुफार देख कर इन पर रश्क करेंगे और फिर उस वक्त ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे, काश ये मुसलमान होते, काश ये अल्लाह के पैगाम को मानते, काश ये अल्लाह पाक की तौहीद पर साबित कदम होते। तो उस वक्त कुफार की यही हालत होगी कि आरजू जाहिर करेंगे। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको छोड़ दो दुनिया की जिंदगी के अंदर। आज दुनिया की जिंदगी में ये मुसलमानों को हकीर तरीन समझते हैं और अपने आप को बड़ा उम्दा समझते हैं। दुनिया की जिंदगी का नफा उठाने दो, लंबी लंबी उम्मीदें हैं, बांधने दो, इनको करने दो जो इनका काम है। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। इससे पहले भी कई सारी कौमों को अल्लाह पाक ने हलाक किया, तो जो वाज़े किताब के अंदर उनकी निशानियां और अलामतें अल्लाह पाक ने लिख दी हैं। बहरहाल ये पहला मजमून जो था आज के इस पारे के अंदर, ये था कि कुफार जो है ना, ये आरजू करेंगे आखिरत के अंदर जब जन्नत में इन नेमतों को देखेंगे जो नेमतें मुसलमानों को मिलने वाली हैं। और दूसरी चीज जो अल्लाह पाक ने बयान की है वो है इस कलाम कुरान मजीद की हिफाजत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही हैं जो इस कुरान मजीद को नाजिल करने वाले हैं और इस कुरान मजीद की हिफाजत करने वाले हैं। असल में ये बात क्या थी, इससे पहले कुछ आयतें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, कि वो लोग जो कुफार थे वो कहते थे कि ए वो इंसान, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहते थे जिस पर ये कुरान मजीद नाजिल हुआ, कि ये तो अजीब सी और बहकी बहकी बातें करता है, यानी इसकी बातें ऐसी हैं। लौ मा तातीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिकीन, अगर अपनी बात में सच्चा, यानी उनकी अक्ल के मुताबिक ये बात नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी उनको, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे कि मेरे ऊपर अल्लाह पाक ने वही नाजिल किया है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, तो कहते थे कि वो जिब्राइल फरिश्ता ज़ाहिरी तौर पर आकर हमें क्यों नहीं बता देता, हमें आकर कुरान मजीद क्यों नहीं सुना देता, किताब अल्लाह की क्यों नहीं सुना देता। तो अल्लाह पाक ने फिर यही इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक ने अपने कलाम को कुरान मजीद को नाजिल किया है, मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि व मा कानू इज़्ज़न मुनज़रिन, कि अल्लाह पाक के जो फरिश्ते हैं वो ऐसे नहीं उतरते, नहीं नाजिल होते, बल्कि हक लेकर फिर आते हैं। यानी अगर ये आरज़ू कर रहे हैं कि अल्लाह के फरिश्ते आए, हम उनको देखें, वो हमारे सामने आए, तो फिर अल्लाह के फरिश्ते जब आएंगे तो फिर फैसला कौन आएंगे, अल्लाह के फरिश्ते फिर अजाब लेकर आएंगे। अगर नहीं मानेंगे, ये देख कर फिर अल्लाह के दीन को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर इनके ऊपर अजाब आएगा, जैसे साबिक़ा कौमों के साथ वास्ता हुआ था। इस वजह से अल्लाह पाक ने रहमत किया है कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को इन कुफार की आरजू पर इनके सामने जाहिर नहीं किया, ताकि इनके ऊपर अमूमी अजाब ना आ जाए। और फिर इसी के ज़िम्मे यानी कुरान मजीद पर उन्होंने इतराज किया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये तो हमारा कुरान है, हम
ہمارا ذکر ہے، ہماری نصیحت ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بات بتا دیں، یہ مانیں گے نہ مانیں گے ان کی اپنی مرضی، ان کو چھوڑ دیں۔ پھر وہی مضمون جیسے کہ پہلا آیا کہ پھر آخرت میں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے اور اللہ کے اس کلام کو سمجھ لیتے، اللہ کے کلام کی حقانیت کو اس وقت جان لیتے۔ تو بہرحال دوسرا جو مضمون ہے اس پارے کے اندر، یعنی اس پہلے حصے کے اندر، وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت، اور وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لگائی ہے۔ سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کتابوں کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، وہ ترتیب بھی بدل چکی ہے اور ان کے مضمون بھی اور الفاظ بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ لیکن چونکہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لگایا تھا، اللہ نے ان کا حفاظت کا ذمہ امتوں پر لگایا تھا، تو امتوں نے یعنی امت کے جو علماء تھے انہوں نے رد و بدل کر لیا۔ کرم اللہ نے یہ کیا کہ اس قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لگا دی، اس وجہ سے باوجود فقہ واریت کے، باوجود ایک دوسرے پر ہٹ کرنے کے، قرآن مجید کے الفاظ کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ قرآن مجید کے الفاظ جو کہ تو ہیں جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ قدرت کی نشانیاں کا اظہار کیا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور اسی طریقے سے وَلَا مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یعنی زمین آسمان کے زیورات اور زمین آسمان کی زینت، ان سب کا اللہ پاک نے بھی تذکرہ کہ کس طرح کہ اللہ پاک نے زمین کو بنایا اور کس طرح اللہ نے آسمان کو بنایا، آسمان کے اوپر چاند سورج ستارے سجائے، زمین کے اوپر اللہ پاک نے غلے اناج اور پھول اور بوٹے لگائے، اور یہ ساری کچھ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہی کیا۔ اور پھر آگے انسان کی تخلیق آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یعنی تیسرا مضمون اللہ نے اس حصے کے اندر جو سورۃ حجرات ہے اس کے اندر یہ بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کتنی عمدہ ہے۔ حقیر ترین چیز سے انسان کو تخلیق کیا، من صلصال من حمإ مسنون، سڑا ہوا گودا ہوا، جو سڑا ہوا گارا ہوتا ہے، یعنی جب آپ مٹی کو پانی کے اندر بھگو کے رکھیں اور کافی دن جب پڑی جائے تو وہ سیاہ ہو جاتی ہے، بالکل سڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ بدبو مارنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا اس مٹی سے انسان کی تخلیق کی، لیکن تخلیق کی کتنی عمدہ تخلیق کی، اور اللہ نے کتنا پیارا انسان بنایا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ انسان کی کچھ تخلیق، اور پھر اس کے بعد اللہ نے شیطان اور انسان کا آپس میں مکالمہ اور اپن میں موازنہ کیا کہ شیطان وہ تھا جس نے اللہ کی بات نہ مانی، انسان وہ تھا جس نے اللہ کی بات مانی۔ انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، شیطان کو اللہ نے اپنا مردود بنا لیا۔ اور پھر شیطان جب نکلا تو اس نے کہہ دیا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت تو دے۔ قال فانک من المنظرین، تو اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے، جا قیامت تک کے لیے مہلت، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت یعنی قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے، جا عیش کر۔ پھر جب اللہ نے مہلت دے دی، اب شیطان کی شیطانی جاگی، اس شیطان نے اسی وقت کہہ دیا تھا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اللہ پاک پھر میں بھی اس انسان کے سامنے مزین کر کے، خوبصورت بنا کے چیزوں کو پیش کروں گا، زمین کی چیزوں کو، اور اس انسان کو تیرا دشمن بنا دوں گا۔ یہی جنگ ہے انسان کی اور شیطان کی، اور یہی جنگ ہے انسان کو اللہ پاک کا باغی بنا رہا ہے شیطان۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کے بارے میں اللہ نے پھر فرماتے ھذا صراط مستقیم، کہ یہ ہے میرا راستہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے اس راستے پر چلنے والے ہوں گے تو اس پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہوگا، کوئی زور نہیں ہوگا۔ اب شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو، ہاں شیطان انسان کے سامنے ہیرا پھیری کر کے، مکر و فریب کر کے انسان کے سامنے چیزیں مزین کر سکتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا اللہ سا بات، یعنی کہ تم جو بندے ہوں گے تیرے ساتھ ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے انسان بھی اور جن بھی مقرر ہیں ان کو اللہ پاک جہنم میں ڈالے گا۔ پر یہ مضمون بڑی طویل کے ساتھ اللہ پاک نے بھی بیان کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھا جو مضمون اس سورت کے اندر آ رہا ہے وہ ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک کی بشارتیں۔ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کتنی اپنائیت اللہ پاک کی کہ بشارت دے دو، بتا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں جو ہوں، یعنی اللہ نے اپنی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں جو ہوں میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی تعریف جو ہے بندوں کے سامنے اس انداز سے کرو، لیکن ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک نے تھوڑا سا ڈر بھی دیا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، جس طرح اللہ بخشنے والا ہے ساتھ ساتھ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔
बर्दाश्त नहीं कर सकते अल्लाह के अजाब को। इस वजह से अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मगफरत को अपने सीने से लगाओ और इस मगफरत के उम्मीदवार बन जाओ। फिर इसी तरीके से आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मजमून को समझाने के लिए 3 अंबिया के तज़किरे भी किए, और 3 जो अंबिया हैं उनमें पहले नंबर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे नंबर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और तीसरे नंबर पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम या फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जो कौम आए थी, कौम समूद और कौम आद, उनका तज़किरा। ये 3 अंबिया का जिक्र करके अल्लाह पाक ने इंसान के सामने वो साहब का हालात रखे कि देखो जो मानने वाले थे उनके साथ अल्लाह पाक ने करम नवाजी की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठा कर आग में डाल दिया। अल्लाह ने आग से भी अपनी मगफरत और रहमत का मुजाहरा करके इंसान को, अपने प्यारे नबी को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लूत अलैहिस्सलाम के पीछे मुखालिफ लगे थे तो बचा लिया, और इस तरह हूद अलैहिस्सलाम के पीछे भी मुखालिफ लगे तो बचा लिया। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की और सालेह अलैहिस्सलाम की कौमें जो तराश तराश का पहाड़ों को रेजा करके अपने लिए मकान बनाते थे, तो अल्लाह ने यानी गोया कि अपने लिए बड़ा मजबूत तरीन उन्होंने ठिकाना बनाया होता कि पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर मकान और घर बनाए होते। अल्लाह ने हवा चलाई और वो पहाड़ भी उड़ गए और वो भी रेजा रेजा हो गए। ऐसी कौमों के साथ अल्लाह ने ये तबाही और बर्बादी का अजाब इनके ऊपर नाजिल किया। तो इंसान को, आज के इस मुसलमान को अल्लाह पाक ने समझाया ये है गोया कि अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाओ, वरना अल्लाह की मगफरत के साथ साथ अल्लाह पाक का अजाब भी है। और चौथा और आखिरी जो मजमून है इस सूरत के अंदर आया वो है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, यानी मसाइब पर, उन मसाइब पर जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफार ने ढाए थे, तो अल्लाह पाक ने फिर इन मसाइब के मुकाबले में तसल्ली दी, यूं दी कि सबसे ज्यादा बड़ा जो खालिक है वो तेरा रब है, घबरा नहीं, परेशान ना हो, तेरा रब बड़ा पैदा करने वाला, बड़ा ही कुदरतों का मालिक है, बड़ा ताकतवर है। लिहाजा थोड़ी सी आजमायत है, लेकिन अल्लाह पाक की जो खिलकत है, अल्लाह पाक की जो तख्लीक है वो उम्दा है, और अल्लाह पाक का जो कुदरत है अल्लाह पाक की वो भी बड़ी उम्दा है। ला तमुद्दन्ना इलैका इला ममत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, इन दुनियादारों को और इनके विराट पाठ को ना देखो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को देखो, वो कितना शान वाला है और वो कितना गनी है। और अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर ये गम का जो बोझल है ये अल्लाह ने हल्का कर देना है, और अल्लाह पाक ने तुम्हें तखफीफ देनी है, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। और फिर इसी तरीके से एक दरमियान में आयत भी आई कि अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें खजाना दिया है, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको जो खजाना दिया है वो सबसे उम्दा है। अल्लाह ने सबअ मसानी भी दी और कुरान अज़ीम भी दी। सबअ मसानी से मुराद उलमा फरमाते हैं कि सूरत फातिहा है, जो अल्लाह पाक ने खजाने का एक मजमुआ, जो बड़ा खजाना था अल्लाह पाक ने वो अता फरमा दिया। और गालिबन एक हदीस भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत फातिहा अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खजाना है, जो अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल कर दिया। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आगे कुरान मजीद का कुछ तज़किरा भी किया, और ये भी फरमाया कि बेशक हमने आपको बना दिया डराने वाला, आप डराएं, इनको डर सुनाए, बेझिझक सुनाए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपको अल्लाह पाक ने आपके ऊपर कुरान मजीद नाजिल किया, इस कुरान मजीद को सुनाए। बेशक अल्लाह पाक ने जो कुरान नाजिल किया है ये कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर निशानी है और वाज़ेह तौर पर नसीहत है। और बेशक फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, अनकरीब अल्लाह पाक जरूर इनसे पूछेगा, सवाल करेगा ये जो कर रहे हैं, अम्मा कानू यामलून, इनके कामों के बारे में। बहरहाल ये तसल्ली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। और फिर इस बारे की जो दूसरा हिस्सा है वो है सूरतुन नहल पर मुश्तमिल। इस सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मज़ामीन बयान की हैं वो 6 मज़मून हैं। नंबर 1 अल्लाह पाक की तौहीद, नंबर 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कुछ तज़किरा, और तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने खास तौर पर मवेशियों का और नहल का, यानी कि उस शहद की मक्खी और इसके बारे में कुछ अहकामात अल्लाह ने नाजिल किए हैं वो भी बयान किया, जिसके नाम पर अल्लाह पाक ने सूरत का नाम भी सूरतुन नहल रखा। और चौथे नंबर पर अल्लाह पाक ने 2 मिसालें दी हैं इंसान को, और इंसान को 2 मिसालें समझाई हैं। और फिर 5वें नंबर पर अल्लाह पाक ने एक जामे आयत उसके अंदर जिंदगी के कुछ असूल समझाए, और 6ठे नंबर पर मिल्लत इब्राहिमी का जो आखिरी सफ़ा है उसके ऊपर भी अल्लाह पाक ने कुछ रोशनी डाली, कुछ तज़किरा अल्लाह पाक ने इंसान को समझाने के लिए किया। पहली जो चीज इस सूरत के अंदर है वो है अल्लाह पाक की तौहीद। अल्लाह ने पूरे कोई 1 रुकू 2 रुकुओं के अंदर अल्लाह ने अपनी तौहीद के नज़ारे इंसान के सामने रखे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अतामुरुल्लाह फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, तुम्हारे पास अल्लाह पाक का हुक्म आ गया, पास बेशक
نہ جلدی کرو کس چیز کی؟ اللہ کے حکم کو توڑنے کی جلدی نہ کرو، ذرا سمجھو سو صحیح، رکو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو حالات تو دیکھو کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے اور پاک ہے ان بتوں کی عبادت سے جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اس سے اللہ پاک پاک ہے۔ اور اللہ نے فرشتے نازل کیے، پر اسی طریقے سے اللہ پاک نے کچھ قدرت کی نشانیاں بھی دکھائی کہ ذرا اللہ کی تخلیق کو تو دیکھو۔ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے، زمین بنائی، اور اللہ پاک نے آسمان بنایا، اور جانوروں میں اللہ پاک نے گھوڑے، خچر اور یہ سارے کے جو جنگوں میں تم استعمال کرتے ہو ان کو اللہ پاک نے تخلیق کیا۔ زمین کی پیداوار کو دیکھو، یعنی مستقل اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیں دکھائیں۔ زمین کی پیداوار میں دیکھو کتنے غلے اناج اور کتنے پھل اللہ نے انسان کو تخلیق کر کے دے دیا۔ پھر مویشیوں کو دیکھو اور پھر اپنے زراعت کو دیکھو، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی تخلیق کرتا ہے جو اللہ نے انسان کے بہتری کے لیے اور انسان کے محبت کے لیے اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور انسان کو پھر اپنے مقصد کے لیے تخلیق کیا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، یہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس ایک خدا کو مان لو جو سارے یہ کام کرنے والا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو اللہ نے مضمون بیان کیا ہے وہ ہے رسالت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی رسول مقرر کر رکھا ہے۔ ہر امت، جو بھی امت اس کائنات کے اندر آئی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر رسول کو لازمی بھیجا ہے، کیونکہ انبیاء اور رسولوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس دنیا کے اندر آیا ہی نہیں۔ اور باقی اصول اللہ پاک کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے ایک محدود اور وقت کے لیے بھی اور محدود ٹائم اور محدود لوگوں کے لیے بھی آئے تھے، یعنی اپنے اپنے علاقوں کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ جامع شریعت لے کر آئے ہیں اور جامع نظام اور قیامت تک کے لیے نظام لے کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی وہ تڑپ بھی سب سے اعلیٰ تھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کرنے کے لیے اور انسانوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے تڑپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پیغام یہ دین کا پہنچایا۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی حرص رکھتے ہیں ان لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان کو مسلمان کرنے میں، لیکن یاد رکھیں جس کا عمل اتنا برا ہو اور اللہ پاک نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر رکھے ہوں تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھول سکتے، لہٰذا آپ اللہ پاک کا پیغام ہی پہنچائیں اور اللہ پاک کی باتیں ان کو سمجھا دیں۔ باقی اگر یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی بن کے کیوں آئے اللہ کے پیغام لے کر، کوئی فرشتہ بھی تو آ سکتا تھا، جیسے کہ اس بارے کے شروع میں یہ اعتراض اٹھایا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے وہ سارے کے سارے مرد تھے، انسان تھے، اور کوئی نہیں تھے، فرشتہ کوئی نہیں آیا اللہ کا پیغام لے کر، وہ سارے کے سارے مرد بھی تھے یعنی عورتیں بھی نہیں تھی، اور دوسرا وہ انسان تھے اللہ پاک کا پیغام لے کر، کیونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہترین جو طریقہ تھا وہ انسان ہی تھا، تو اللہ نے انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں بالبینات وزبر وانزلنا الیک ذکرا لتبین للناس، یہی بات اللہ نے پہلے کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھوا دی تھی، اور اس طریقے سے پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تام ہو جاتی ہے، وہ جو رسالت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے شروع کی تھی۔ اور پھر تیسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی وہ ہے واقعہ نحل، یعنی کہ شہد کے مکھی کا واقعہ۔ اللہ نے اس سے پہلے کچھ مویشیوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ مویشیوں کی حالت دیکھو، اللہ نے ان کے پیٹ سے کتنا بہترین شربت تمہارے لیے بنا دیا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے سفید اور لذیذ مزیدار دودھ اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کر کے انسان کو پلا لیا۔ اتنا کارگری، اتنی عمدہ کاریگری اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ پھر اسی کو سمجھانے کے اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کل کے دور کے انسان کہتے ہیں کہ یہ خود بخود کائنات کے اندر یہ نظام ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا بلکہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے دی کہ اللہ نے وحی نازل کی، یعنی اللہ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو کہ جائے
پھولوں سے اپنی غذا لے اور پھر اپنا چھتا بنائے درختوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے چھتوں کے اوپر یہ چھتا بنانے کے بعد ثم کلی من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے پھولوں سے وہ کیا کرے، رس پیے ان کا، اور پھر اس کے بعد بہترین شربت اور لذیذ شربت آ کر اپنے اس گھونسلے کے اندر، چھتے کے اندر دے لے۔ فصلوں کی سبل ربی کے ذرلا، یعنی چلے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جس طرح اللہ پاک نے بتایا، یعنی یہ اس سے مراد کہ وہ شہد کی مکھی کو اللہ نے ہدایت دی تھی، پاک چیز کو کھاتی ہے، پاک چیز سے ہی شربت لیتی ہے، نہ پاک اور نجس چیز اور بیکار چیز کا جا کر شربت نہیں حاصل کرتی اور اس کا رس نہیں لیتی۔ یہ اللہ پاک نے اس کے لیے ایک راہ مقرر وے مقرر کر رکھی تھی۔ آج کے انسان کو یہ سبق دیا کہ دیکھو شہد کی مکھی کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ، ایک لکیر بنا دی تو وہ اسی پر چلتی ہے، اور مسلمان کے لیے جو اللہ پاک نے دین یہ راستہ بنایا دی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی سے بھی بدتر ہو گیا ہے، اس جانور سے بھی اس کی جو عقل ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا کر، جانور شہد کی مکھی کتنا عمدہ طریقے سے اللہ کا کام اللہ نے جو ذمہ لگایا وہ کر رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس مکھی کے پیٹ سے اللہ نے شربت جاری کر دیا، چھوٹا سا مکھی، چھوٹی سی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے پیٹ سے اللہ پاک نے بہترین اور لذیذ اور مزیدار شربت انسان کے سامنے رکھ دیا بنا کر، جو مختلف رنگوں کا ہے۔ اور صرف شربت ہی نہیں، وفیہ شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے اس کے اندر۔ تو یہ بہترین عمدہ اللہ کی خلقت اور یہ بہترین عمدہ اللہ پاک کی خلقت تھی، اور اللہ پاک نے تخلیق انسان کے سامنے رکھ دی۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر جو اللہ نے مضمون اس پارے کے اندر بیان کیا ہے سورۃ نحل کے اندر، وہ ہے دو مثالیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر، دو مثالیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے کہ مثال اللہ نے دیا ہے کہ ایک غلام ہے کسی اپنے مالک کا، کسی انسان کا غلام ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، جیسے اس کا مالک کہتا ہے ویسے چلتا ہے، اور بغیر اپنی مالک کی اجازت کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وہ کتنا مجبور ہو چکا ہے انسان، وہ غلام کتنا لاغر ہو چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، کہ وہ انسان جو آزاد ہے، اللہ نے اس کو بہترین رزق عطا فرما دیا ہے، عمدہ چیزیں اللہ نے اس کو دی ہے، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ، اور ان میں سے بہترین طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے، چھپ کے، علانیہ، جب چاہتا ہے جو چیز کھاتا ہے استعمال کرتا ہے، اس اپنی مرضی کا وہ مالک ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حال یستوون، کیا کوئی برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اور یہ پہلی مثال جو اللہ پاک نے دی ہے، یہ مشرک اور موحد کی مثال دی ہے، یعنی اس انسان کی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس انسان کی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اور دوسری مثال جو اللہ نے دی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی اللہ نے مثال دی ہے، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، ایک ان میں سے گونگا ہے اور وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں، وَهُوَ كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰ، اور اس کے اوپر اس کے مالک کا تسلط بھی ہے، اور أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر نہیں لے کر آتا۔ گونگا جو ہے بیچارہ کیا کرے گا؟ اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو انسان ہے هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ انسان جو عدل انصاف کرتا ہے اور بہترین طریقے سے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، جو شعور رکھتا ہے، تو یہ اس کی مثال، یعنی دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں سمجھائیں، ایک بت پرست اور خالق حقیقی کی، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک طرف بت ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک انصاف کرنے والے اور انسانوں کو سمجھانے والے، انسانوں کو سیدھے راستے پر لگانے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن بتوں کو اللہ کا شریک بنائے کھڑے ہیں، وہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، سمجھتے بھی نہیں، ان سے جو چیز آپ طلب کرتے ہیں وہ دے نہیں سکتے، لا یاتی بخیر، کوئی ان کے اندر خیر نہیں ہے۔ تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری جو اللہ پاک نے اس مثال کے ذریعے سے مسئلہ سمجھایا وہ یہ کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی طرف سے قانون سمجھتا ہے، اور وہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ علم سمجھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان سب کچھ ہے پڑے، وہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بہرا ہے، گونگا ہے،
اس کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے اوپر زبردستی ان کے جو حالات ہیں اس کا دباؤ بھی ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ جدھر جائے گا گرے گا، نہ اس کو شعور ہے اور نہ اس کو آخرت کا فکر، نہ دنیا کا فکر۔ لہٰذا یہ انسان بہتر ہے، یہ وہ انسان بہتر ہے جو انصاف اور عدل کرنے والا ہے۔ یہ دو مثالیں سمجھا کر اللہ پاک نے دو مسائل کو انسان کے سامنے رکھ دیا۔ اور 5ویں نمبر پر اس صورت کے اندر جو چیز اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ ایک جامع آیت، جس کے اندر اللہ پاک نے کچھ زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے مالک کائنات نے روکا ہے۔ یہ 6 چیزوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلا، اللہ نے ارشاد فرمایا یأمر بالعدل، اللہ پاک نے حکم دیا عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور والاحسان، اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے احسان کا حکم دیا ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے فرائض کو پورا کرنا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے نوافل کو پورا کرنا۔ یہ حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہے۔ لہٰذا انسان کے ذمہ جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ انصاف بھی کرے اور ساتھ ساتھ احسان بھی کرے، اپنے فرائض بھی مکمل کرے اور ساتھ ساتھ صدقات اور اپنے نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ یہ 2 چیزیں اس کے اندر آئیں۔ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَى، اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ادا کرے حق اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ خصوصی طور پر اللہ پاک نے مالی جو معاونت ہے، خصوصی طور پر اللہ پاک نے جو مالی معاونت ہے اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا، یعنی اپنے رشتہ داروں قریبوں کا بھی حقوق ادا کرے۔ یہ 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، جو 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ نے روکا ہے فحشی سے، یعنی فحشی سے مراد اعلان برائی، ایسی برائی جو ظاہری طور پر کلم کلا ہو، کسی انداز سے بھی ہو، چاہے جھوٹ سے لے کر بڑی سے بڑی برائی ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو، جب بھی کوئی بندہ اعلان برائی کرے گا تو اس کو فحش کہتے ہیں۔ اور منکر کا مطلب ہوتا ہے جس کو خود پسند نہیں کرتا، اگرچہ چھپ کے کر رہا ہے، لک کے کر رہا ہے، بغیر دیکھے بغیر دکھائے کسی سے کر رہا ہے، لیکن ہے منکر، ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیز، تو اسے بھی اللہ پاک نے روکا ہے۔ فحاشی سے بھی، اعلان برائی سے بھی، اور چھپ چھپ کر کرنے سے بھی اللہ پاک نے روکا۔ اور پھر اسی طریقے سے والبغی، اللہ پاک نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ایک بغاوت سے بھی اللہ پاک نے روکا، یعنی بغاوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو ہی چھوڑ دے۔ پہلے دو چیزیں تھی کہ کام تو اللہ کے قانون کے کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ برے کام بھی کرتا ہے۔ یہاں باغ سے مراد باغی ہو گیا، اللہ کے قانون کو اس نے چھوڑ دیا ہے، نہ کوئی نماز کا پتہ، نہ روزی کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، کوئی کام اس نے اپنے ذمہ نہیں لگا، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو بھی اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزوں کے مطابق جو چل رہا ہے تو اللہ پاک اس کو عذاب دے گا۔ بہرحال یہ ایک جامع آیت تھی، اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دی۔ پھر اسی کے ضمن میں اللہ پاک نے کچھ امت مسلمہ کے تذکرے کیے، یعنی یہ امت کے کچھ فوائد بیان کیے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے آگے یہ جنت کی بشارت بھی دی ان مسلمانوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کو، حیات کو طیب بنا دے گا۔ یہاں طیب سے مراد علماء فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یعنی تینوں زندگیوں کو اللہ پاک طیب بنائے گا۔ دنیا کی زندگی میں 2 چیزیں اللہ عطا فرمائے گا، اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما دے گا، اور اللہ پاک اس انسان کو حلال کھانے کا توفیق عطا فرمائے گا، اس کی زندگی طیب ہو جائے گی۔ قبر میں اللہ پاک نے ایک چیز عطا فرما دینی ہے، راحت زندگی عطا فرما دینی ہے اور انسان کو سکون عطا فرما دینا ہے۔ اور آخرت میں اللہ پاک نے بھی 2 چیزیں عطا فرمانی ہے، گویا کہ یہ 5 چیزیں ہیں حیات طیبہ کے لیے، کہ اللہ پاک اپنی رضاعت کا پروانہ عطا فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ 5 چیزیں جس کو ملے گی وہ جنت میں جائے گا اور حیات طیبہ اس کو عطا فرما دے گا اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے کچھ آگے بھی اللہ پاک نے اسی مضمون کو آگے چلایا ہے، یعنی کچھ مومنین کے، کچھ منافقین کے، کچھ کافروں کے تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے کچھ حلال حرام کے بھی اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اور پھر چھٹی اور آخری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ملت کو اللہ پاک نے ہدایت کا اور صراط مستقیم کا مدار بنا لیا ہے۔
حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ثابت قدم رہنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اس وجہ سے آج کا مسلمان جو ہے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمی کا شرف ملا ہے۔ اور پھر ملت کیا ہے، اس ٹاپک کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سنت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کا نام ہے، اس طرح ملت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کا نام ہے۔ تو لہٰذا ہماری شریعت کے اندر وہ ملت کے احکامات لاگو ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائج کرتا ہوں گے۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج نہیں کیا وہ ملت سے خارج ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی وہی ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کے ضمن میں آخر میں اللہ پاک نے کچھ دعوت کے اصول بھی سمجھائے ہیں۔ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ بہترین اسلوب سے مالک کائنات نے دعوت کا ایک اصول اور دعوت کا طریقہ سمجھایا ہے کہ یاد رکھو جو بندہ دعوت دینے والا یعنی داعی اسلام، وہ اس کو ان تین چیزوں کو خاص طور پر رعایت رکھنی چاہیے جو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ لہٰذا مدعی جو ہے، دعوت دینے والا جو ہے، داعی جو ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ جہاں کھڑا ہو وہیں بس جھاڑ دے اپنی تقریریں، نہیں، بلکہ دعوت دینے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دعوت دینے کے تین اصول اللہ نے سمجھایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلا جو طریقہ ہے وہ حکمت کا، یعنی حکمت کو مد نظر رکھ کے دعوت دے۔ یہ نہیں کہ دعوت دینے کا ٹائم نہیں ہے، شروع ہو گیا اور وہ موقع ہی نہیں ہے، یہ شروع ہو گیا۔ موقع دیکھ کر، مال دیکھ کر، وقت دیکھ کر، ٹائم دیکھ کر، بندے شخصیت جو سامنے اس کو دیکھ کر، ہر انسان کو ایک طریقے سے دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ ہر انسان کو ان کے مزاج کے مطابق، ان کے الفاظ کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق، ان کے ترتیب کے مطابق، شعور کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا گویا کہ انسان دعوت دے۔ تو یہ دعوت جو ہوگی نافع ہوگی، ورنہ اگر زبردستی دعوت دینی ہے تو وہ دعوت نافع نہیں ہوگی بلکہ وبا کا ذریعہ بن جائے گی۔ بالا دعوت کے اصول کے مطابق پہلا جو اصول ہوگا وہ حکمت کا، والموعظۃ الحسنہ، دوسرا الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے، یعنی موعظہ حسنہ، بات جو ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی کو دعوت دینے جاؤ تو دعوت دینے کے لیے، دعوت سے مراد دین کی دعوت ہے، تو الفاظ کا چناؤ اور زبان کا لہجہ اور طبیعت کا ملال اور اسی طریقے سے حیا اور انسان کی عاجزی یہ سامنے ہونی چاہیے۔ الفاظ درست ہیں لیکن لہجہ سخت ہے تو نافع نہیں ہوگی، لہجہ بھی درست ہے، الفاظ گھٹیا ہیں، سامنے کا جو بندہ ہے اس کی شیعہ نشان نہیں ہے تو بھی یہ دعوت نافع نہیں ہوگی۔ بلکہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ دوسرا اصول جو سمجھا ہے موعظۃ الحسنہ، یعنی بہترین حسنہ کے ذریعے اچھے انداز میں جا کر دعوت دے۔ پہلی طرح یعنی حکمت کو سامنے رکھ کر، دوسرا انداز اچھا ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی وجادلھم باللتی احسن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان کے ساتھ جو جا کر جدال کرے، جدال سے مراد جا کر ان کو دلائل کے ساتھ سمجھائے، جھگڑا اگر ہو جائے تو ان کو دلائل کے ساتھ ہی سمجھائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت دے، اگر عمومی بندہ ہے وہ آپ کی دعوت پر آ رہے تو ٹھیک، اگر لیکن وہ بندہ عقل و شعور رکھنے والا ہے، ایجوکیٹڈ بندہ ہے، تو اس کو جب دلیل کے ساتھ بات کرے، ایسے نہ کرے، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ جا کر سمجھائے تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ تین اصول اللہ پاک نے دعوت کے دیے۔ پھر اسی طریقے سے آخری نمبر پر جب آتا ہے نا جدال کا مطلب یعنی سامنے والا جواب دینے لگ گیا۔ اب یہ دائی جو ہے نا، یہ ویسے جیسے وہ جواب دے رہا ہے، اس نے ویسے نہیں جواب دینا بلکہ اس نے دلائل کے ساتھ دینا ہے۔ سامنے والا اگر جاہل ہے، وہ جہالانہ باتیں کر رہا ہے، تو اس نے جہالانہ باتیں نہیں کرنی بلکہ اس نے قرآن و حدیث سنانا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا پھر اگر معاملہ تنگ ہو جائے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو پھر سلام کر کے ایک طرف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اگر سامنے سے مخالف جو ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو یاد رکھیں اس کا اصول بھی اللہ پاک نے سمجھا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، اللہ نے پہلا حق دیا ہے کہ اگر سامنے سے کوئی تکلیف آ گئی آپ کو، تو تکلیف اگر لینا چاہتے ہو بدلہ تو برابر سرابر کر لو۔ لیکن دائی کے لیے جو اصول تھا وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں بتا گئے ہیں کہ دائی کے لیے اصول یہ ہے وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کرے، صبر بہترین اجر ہے اس کی دعوت کے لیے بھی، اس کی شخصیت کے لیے بھی، اور پھر اللہ پاک بھی صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ لہٰذا یہ دعوت کے تین اصول بھی اس پارے کے اندر، آج کے اس پارے کے آخر میں یہ بیان ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔